नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल से हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं इस्लामियात की। अभी तक क्लासेस नहीं हो रही थी इस्लामियात की। थर्ड वीक है हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस का। तो इंशाल्लाह ताला अब ये हमारी क्लासेस जारी रहेंगी जब तक लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। तो बेटा मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मिसेस अब्रे सबा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल से हमने बाब अव्वल शुरू किया। कल का जो लेक्चर था वो मैडम सादिया की तरफ से था और वो बुनियादी अकायद का ही हमारा चैप्टर है और तौहीद पे उनका लेक्चर था, जिसमें आपने तौहीद अकायद के बारे में पहले पढ़ा कि अकीदा क्या होता है, फिर उसके बाद तौहीद अकीदा तौहीद के बारे में पढ़ा कि तौहीद का मफ़हूम क्या है, तौहीद क्या है, वजूद बारी ताला के बारे में, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शिर्क। शिर्क के लुग़वी मायने। शिर्क के लुग़वी मायने हिस्सेदारी, साझेपन या बराबरी के हैं। इस्तिलाही मायने। इस्तिलाह में अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों का मतलब है इबादत में किसी को उसका बराबर हिस्सेदार या शरीक ठहराना। शिर्क से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात को तस्लीम करने के साथ किसी को उसका शरीक ठहराना है, ठीक है। शिर्क का मफ़हूम। अक़ीदा तौहीद इंसान का सबसे पहला अक़ीदा है। शिर्क और उसकी तमाम इक़साम बाद की पैदावार हैं। दुनिया का पहला इंसान अक़ीदा तौहीद ही का क़ाइल था। पहले इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे, आपने भी अपनी औलाद को इसी अक़ीदा की तालीम दी। शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई? जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा होता गया, लोग इधर उधर बिखरने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दीनी तालीमात को भुलाना शुरू किया और गुमराही का शिकार होते गए। एक खुदाए बुजुर्ग को बरतर की बजाय वो कई खुदाओं को मानने लगे और अल्लाह ताला के साथ उनको भी माबूद बना लिया। जिस चीज़ को वो हैबतनाक देखते थे वो उस चीज़ को पूजना शुरू कर देते थे। जैसे उन्होंने आग के खुदा बना लिए, आंधी का खुदा बना लिया। इसी तरह से जिस चीज़ को वो इस तरह से ताकतवर देखते वो उसको पूजना शुरू कर देते थे। लोगों ने किस तरह के माबूद बनाए? लोगों ने जिस चीज़ को हैबतनाक देखा और उससे खौफज़दा हुए कि उसे देवता समझ लिया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी, ठीक है। तो समंदर का देवता कर लिया, आग का देवता। दूसरी तरफ जिन चीज़ों को नफ़ा बख्श पाया उनकी भी पूजा शुरू कर दी, जैसे गाय वगैरह, उसकी पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म फरमाया है। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। एक और जगह सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, ला यग़फ़िरु, इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ ला युशरका, कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए, लेकिन इसके अलावा जिस किसी को भी चाहेगा बख्श देगा। शिर्क की इक़साम। शिर्क की इक़साम में अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क, अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिर्क और अल्लाह ताला की सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क। अब पहली जो किस्म है इसकी वो क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क। ज़ात से मुराद किसी की हकीकत है। ज़ात में शिर्क से मुराद है कि किसी को अल्लाह ताला की औलाद या अल्लाह ताला को किसी की औलाद बनाया जाए या किसी को उसका बराबर और हमसर जानना। क्योंकि औलाद और वालिद की हकीकत एक ही होती है, लिहाजा जिस तरह 2 या 3 खुदाओं का मानना शिर्क, इसी तरह किसी को अल्लाह ताला का बेटा या बेटी समझना भी शिर्क है।
اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لا شریک لہ، سورہ الانعام کی آیت کا ترجمہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ دوسری جو قسم اس کی آ جاتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک۔ صفات سے مراد خوبیاں ہیں جو کسی کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی و ابدی اور ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں جاننا یا ماننا، یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات قدیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، غفور ہے، یہ صفات کسی اور کے لیے ثابت کرنا کیا ہوگا؟ صفات میں شرک کہلائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں یا اس جیسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کو یہ صفات عطا کی ہیں لیکن اس کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ تیسری اس کی جو تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ صفات کے تقاضوں میں شرک یعنی عبادت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد شرک کے عبادات کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن عظیم صفات کا مالک ہے ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، اسی کو ہی اپنا رب مانا جائے اور حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک خدا ہے، سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے کام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں، خدا کے سوا کسی کی حکومت۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ عزت نفس۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان اپنے مقام اور مرتبہ سے باخبر ہوتا ہے، اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے اور مخلوق کے آگے ذلیل اور رسوا ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ وہ اس عقیدے کی روشنی میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا اور اسی سے ڈرتا ہے، اور اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ ایک شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے بعد ہے عاجزی و انکساری۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لہذا بندے کے لیے غرور و تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، اسے عاجزی اور انکساری ہی زیب دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر میری چادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں یا آہستگی سے چلتے ہیں۔ وسعت نظر، عقیدہ توحید سے انسان کے اندر وسعت نظر پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی ذات پر ایمان رکھتا ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام مخلوق کا خالق ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے۔ استقامت اور بہادری، استقامت اور بہادری، عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے انسان کے اندر استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خدا تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ بہادر ہو جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، خواہ وہ بدر کی لڑائی ہو یا حنین و خندق کی، وہ ہر جگہ بے خوف ہو کے لڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہیں۔ رجائیت اور اطمینان قلب، عقیدہ توحید کا ماننے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اس کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھ کر انسان مشکل حالات کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عقیدہ توحید ماننے سے ہی اطمینان قلب کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اخوت اور مساوات، عقیدہ توحید اخوت و مساوات کا درس دیتا ہے۔ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ساری مخلوق کا خالق ایک اللہ تعالیٰ ہے اور سب انسان برابر ہیں، اور وہ ذات پات کی وجہ سے کسی دوسرے انسان سے نفرت نہیں کرتا، اس کے دل سے ذات پات اور رنگ و نسل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں تمام انسان برابر ہیں۔ کوئی ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہیں۔ حریت اور آزادی، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان مخلوق کی غلامی سے نکل کر آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتاً آزاد پیدا کیا ہے۔ اب یہ نہ تو کسی پتھر اور مورتی کا غلام رہتا ہے نہ کسی انسان کا، اور یہی جذبہ اس کے اندر خودداری پیدا کرتا ہے، اور اس عقیدہ کی وجہ سے انسان کو وقار ملتا ہے۔ قناعت و بے نیازی، عقیدہ توحید کا ماننے والا ہمیشہ قانع رہتا ہے، وہ اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں کیا ہے کوئی دوسرا اس سے چھین نہیں سکتا، اور جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ ساری مخلوق مل کر بھی اس کو نہیں عطا کر سکتی۔ اس طرح وہ دنیا کی لالچ سے بے نیاز ہو کر اپنی عاقبت کو سنوارتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری، عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور اگر بندہ چھپ کر بھی کوئی گناہ کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے تو وہ چھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور عقیدہ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی۔ فرض یہ کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے بچوں کہ شرک جو ہے وہ آپ کسی اور کو خدا ماننے لگیں یا کسی اور چیز کی پوجا کرنے لگیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور سے اپنی لو لگا لیں اور اپنی یہ آپ کہیں کہ ہماری جو ہے حاجات جو ہیں وہ ہماری کسی اور چیز سے پوری ہو سکتی ہیں، تو ہماری چھوٹی بڑی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی اور سے لو لگا لیں، تو یہ شرک ہے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی سے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کیا جائے، اسی سے ہی ہم مانگیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی سے ہی ہم لو لگائیں، اس کے سوا کسی سے ہم نہ مانگیں، کیونکہ وہی ہماری دعائیں سنتا ہے اور وہی ہمیں عطا کرتا ہے۔